अस्सलाम वालेकुम। कड़वा सच के साथ मैं हूं ज़ैनब यूसुफ और आज का कड़वा सच पाकिस्तानी सियासत के नाम। हमारी जो आज की मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन और पॉलिटिशियन बाय पैशन। हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा कारदार। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, तुमने बड़ा अपना होमवर्क किया हुआ है। Yes ma'am, I am big fan of you, like the way you are styling yourself, the way you are carrying yourself, your hair color اور जिस तरह से scarf को आपने tuck in किया है, this is must inspired by मरियम नवाज, isn't it? Well, of course, my leader, she is extremely well groomed. And I feel कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको जिस तरह से आप कैरी करते हैं वो बहुत चीज़ों पे असर होता है उसका। ख़ास तौर पे आप जब घर से निकलते हैं, यू आर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, पब्लिक डीलिंग आपकी होती है, तो उसमें फिर आपको अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है मैम, सबसे पहले मुझे ये बताएं पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा कड़वा सच क्या है? आप खुद तो इतनी मीठी हैं सियासत को और हमें आपने कड़वा बना दिया। ये तो बड़ी ज्यादती है भाई। करना पड़ता है। अरे ज़ैनब, ये तो सही नहीं है। हम तो बड़े मासूम से लोग हैं, अवाम की खिदमत का जज्बा लेके सियासत में आए हैं तो कोई शक और एक कॉज के लिए, सो दैट वी कैन डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। अगर आप मुझसे पूछो तो जो आज हम हैं वो सब पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान हमारी पहचान है, तो नाउ वी हैव टू गिव बैक टू आवर कंट्री। तो हमारी जो, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत कमज़ोर तबके हैं, वनरेबल ग्रुप्स हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरह हमने बेहतरी लेके आनी है, क्योंकि हम लोग तो फिर प्रिविलेज्ड हैं, यू नो, गेटिंग अ गुड एजुकेशन और कमिंग फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास। तो लाजिम है कि हम बाकी लोगों को भी वो उसी तरह से हम उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, उनको फैसिलिटेट करें। ख़ास तौर पे हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनको एम्पावर करना जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा का एक की फोकस है उनके ऊपर। तो वो सारी चीज़ें लेके हमने आगे बढ़ना है। ख़वातीन के लिए सियासत कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन जो मेरे ख़्याल में ग्रास रूट लेवल से जो हमारी लोकल गवर्नमेंट में जब से ख़वातीन आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि पीछे जब रिज़र्व सीट्स भी हुई, रिज़र्व सीट्स तो असेंबलीज़ के लिए थी, तो ख़वातीन के लिए आसानी हो गई आना, क्योंकि एक ख़ातून जो है उसके लिए निकलना सियासत के मैदान में जुए शेर लाने वाली बात है। उसने अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, उसकी और ज़िम्मेदारियां भी होती हैं। सियासत का कोई टाइम नहीं होता। सियासत ना दिन देखती है ना रात देखती है। आपको जब कॉल आती है आपको निकलना पड़ता है, तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। हम लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ में बड़ी कुर्बानी दी है, और ये जो आज आप हमें देख रहे हैं इसमें खून पसीना दिया है, और उसमें ज़ाहिर है फैमिली की सपोर्ट जब तक ना हो तो कोई भी जो ख़ातून है वो सियासत में नहीं आ सकती है, जब तक कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट ना कर रही हो और उसके हस्बैंड स्पेशली जो हैं वो उसके साथ पीछे खड़े ना हों। तो पहले ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स जो पाकिस्तान में जब आई हैं तो फिर हज़ारों ख़वातीन ने ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन लड़ी है, और उससे एक कल्चर आया है। जो ख़वातीन जो थी, ख़ास तौर पे जो यंग हमारी बच्चियां हैं, उनका रुझान सियासत की तरफ हुआ, और मेरे ख़्याल में जो रिज़र्व सीट्स हैं उससे आपको इस वक्त 17 to 18% ख़वातीन नज़र आएंगी, नेशनल असम्बली में भी, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी। इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जनाब क्या सिल्वर प्लेट पे रख के इनको एमपीशिप दे दी है। ऐसी बात नहीं है। जो ख़वातीन हैं और जो बच्चियां हैं वो बड़ी तगोदौ करती हैं। कोई इलेक्शन उनकी काविश के बगैर नहीं हो सकती। वो निकलते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कैंपेनिंग में उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और हर तरीके से वो एक्टिव होती हैं। फिर कहीं जाके एक पार्टी उनको कंसिडर करती है और उनको अपनी एक सीट देती है, तो अब वो असेंबली में आती हैं। और आप हैरान होगे सुन के ज़ैनब कि जो परफॉर्मेंस है असेंबलीज़ में वो ख़वातीन की बेहतर है। ज़्यादा बिजनेस जो है वो ख़वातीन लेके आती हैं।
اور ان کی کورم بھی ان کی وجہ سے پورے ہوتے ہیں. وہ آتی ہیں زیادہ ذمہ داری سے, سیشنز اٹینڈ کرتی ہیں, پھر اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرتی ہیں. سنسیئر تو ہوتی ہیں عورتیں ہر لحاظ سے, جی سنسیئر ہوتی ہیں اپنے ورک کے ساتھ خواتین, بالکل ہوتی ہیں, اور دے آر مور ڈیڈیکیٹڈ. مرد حضرات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کو شاید میں بھی ان کا بھی قصور نہ ہو, ان کو اپنے حلقے کی سیاست کرنی پڑتی ہے, تو حلقے کی سیاست میں ان کو کنسٹیچوئنسیز میں زیادہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے. ہماری چونکہ ریزرو پہ تو کوئی کنسٹیچوئنسی ہے سچ نہیں ہوتی ہے, تو وی کین سورٹ آف گیو مور ٹائم ان دس وے. میم ہم خواتین کو سیاست میں اچھا کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ وٹ از ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ ہماری بدقسمتی ہے, کیونکہ آپ جب تک پولیٹیکلی, سوشلی اور اکنامکلی امپاور نہیں کریں گے خواتین کو, تو یہ قائد اعظم تو ہمیں بہت پہلے بتا گئے تھے کہ پاکستان پروگریس کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا تھا جی اپنے شانہ بشانہ لے کے خواتین کو چلیں گے تو آپ آگے جائیں گے. بیکاز اگر آپ اپنی 50% بلکہ اس سے بھی زیادہ پاپولیشن کو ڈس انفرینچائز کر دیں, ان کو گھر بٹھا دیں, ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہ دیں, اور وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ نہ ڈال سکیں, تو پھر کنٹریز آگے نہیں بڑھتی. بالکل. میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک قصہ سناتی ہوں. میری ایک یورپین یونین کی آفیشیل ہے, ان سے ملاقات ہوئی 2-3 سال پہلے. شی ہیڈ جسٹ کم فرام بنگلہ دیش. تو میں ایسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کو کیا فرق نظر آیا ہے بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں؟ وہ کہتے ہیں ڈونٹ مائنڈ. اس وقت میرے پاس جو پورٹ فولیو تھا نا پچھلے ٹینیور میں, آئی واز چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن جینڈر مین اسٹریمنگ, تو اس لحاظ سے میں وہ ان کے ساتھ بات کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب سے جو ایک واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آپ کو پبلک اسپیسز میں ہر جگہ خواتین نظر آتی ہیں, وچ مینس کہ بہت ان کی 75% ورک فورس جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے, یعنی 75% خواتین کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں میں پاکستان میں جب دیکھتی ہوں, جب میں باہر نکلتی ہوں, کہ آئی ہارڈلی سی اینی ویمن, اینڈ شی از رائٹ. کیونکہ ہم نے وہ پبلک جو اسپیسز ہیں ان کو سیف ابھی تک پوری طرح بنایا ہی نہیں ہے. اور مریم نواز صاحبہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ورچوئل پولیس اسٹیشن فار ویمن, کس طرح سے پھر انہوں نے وہ کال بٹنس, پینک کال بٹنس 15 آپ نے دیکھے ہوں گے. وہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہی چیزیں ہیں کہ جو ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں آپ گھر سے نکلتی ہیں. اگر آپ کو یہ احساس اگر آپ کو شدت سے ہو رہا ہے کہ مجھے اب لوگ چھیڑیں گے اور مجھے ہراساں کریں گے, تو آپ تو نہ اپنے کالج یونیورسٹی جا سکتی ہیں, نہ آپ اپنی جاب میں جا سکتی ہیں, تو پھر تو معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے نا. تو آپ کو ایسی انوائرمنٹ دینا فرض ہے کہ اس میں آپ نکلیں تو آپ زیادہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کریں, اور جہاں اپنے جانا ہے, چاہے بزنس کے لیے, پڑھنے کے لیے, شاپنگ کے لیے, پارکس میں جانا ہے, تو آپ کو یہ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ آپ انسیکیور ہیں یا آپ کو ابھی کوئی آ کے تنگ کرے گا. تو یہ بہت ایک ضروری بات ہے, اور ہم نے ابھی اس میں بہت محنت کرنی اور کاوش کرنی. بالکل. میم مریم نواز ایز اے چیف منسٹر کیسی ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. آپ کو پتہ ہے میں پہلے پی ٹی آئی میں تھی, پتہ ہے نا اس بات کا؟ جی جی, ایم پی اے تھی. تو وہاں پہ میں نے مریم صاحبہ کو بھی یہ بتایا, اور انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ یہ سوال پوچھا. میں نے کہا ہمارے تو مائنڈس کو پلیوٹ کیا ہوا تھا, ہمارے مائنڈس کو میں اتنا انہوں نے آپ کے خلاف مواد بھرا ہوا تھا کہ ہماری پرسیپشن آپ کے متعلق بالکل بہت مطلب جسے کہتے ہیں لو تھی. تو مجھے بار بار پوچھتی کیا میرے متعلق آپ لوگوں کو بتاتے تھے. میں نے کہا جی ایک تو نمبر 1 کہتے تھے یہ باربی ڈول ہے, ان کے اوپر والے جو ہے خانہ خالی ہے, اور پھر یہ ہر وقت جھوٹ بولتی ہیں, اور ان کی وہ یاد نہیں ہے وہ ثنا بچا کہ وہ کہ میری پراپرٹی فلانا, مطلب یہ دیٹ واز آل برین واشنگ. میں جب مریم نواز سے, میری بھی یہی تھی, دیکھیں میں آئی واز پارٹ آف دیٹ, میں نے جب ڈائریکٹ میری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی تو آئی واز شاکڈ. شی از سچ اے فائن پرسن, کلچرڈ, ایجوکیٹڈ, فوکسڈ, اور ان کی جتنی یہ صلاحیتیں ہیں اب کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا ایز اے چیف منسٹر, مزہ آیا نا. میں نے کہا کہ
مریم نواز کو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا دیکھیں میں تو آپ کو پہچان گئی ہوں کہ آپ میں کیا کیپیبلٹی ہے، لیکن دنیا تو نہیں جانتی. وہ تو ان کی دنیا تو سمجھتی ہے یہ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے اور ان سے کچھ ہونا ہی نہیں. تو پتہ آگے سے کیا کہتی ہیں چلیں پھر ان کو سرپرائز دیتے ہیں. اور پھر دیکھ لیا آپ نے جب سے وہ سی ایم بنی ہے ڈیلی کا کوئی سرپرائز وہ دے رہی ہے. انہوں نے پہلے 100 ڈیز میں تقریباً 44 انیشیٹیوز لیے اینڈ شی سچ سو کوئک ایٹ ڈیسیژن میکنگ. میں تو حیران ہوتی ہوں. ہم جاتے ہیں نا سی ایم آفس میں، بیک ٹو بیک میٹنگز ان کی ہوتی ہیں. پوری بیوروکریسی کو جو ہے نا آن دیئر ٹوز ہوتی ہے، نہ خود بیٹھتی ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیتی ہیں. اور میں کہتی ہوں آپ تھکتی نہیں ہیں؟ آپ کیا کس طرح سے میں نے کہا وہ جو ہمارے وسیم اکرم پلس تھے وہ تو پہلے 100 دن بیچارے فائلیں نہیں پڑھ پاتے تھے. وہ کہتے تھے میں انڈر ٹریننگ ہوں. تو آپ نے تو میرے خیال میں آپ پہلے 100 دن میں وہ کر لیے جو 3.5 سال نہیں کر پائے. تو ساری اس کا آگے سے انہوں نے مجھے پتا کیا، یہ میں آپ کو وہ پرسنل لیول پہ جو چیزیں ہیں نا وہ بتا رہی ہوں، یہ مطلب آپ کو کسی اس میں نہیں ملیں گی آپ کو پبلک فورم. تو میں نے ایک دن کچھ اسی طرح کی کوئی بات ہوئی تو کہتی عظمیٰ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں اور کیا فیل کرتی ہوں. آئی ایم اے لیبرر، میں ایک مزدور ہوں. اور اب وہ حقیقت اس کی سمجھ مجھے آ رہی ہے، کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ شی گیٹس اپ ایٹ 7 in the morning، رات کے 1 بجے تک فوکس طریقے سے شی از ورکنگ. اور پھر تم نے دیکھا ہے کبھی کسی ہسپتال میں اسپاٹ چیکنگ، کبھی نان بھائی کے پاس اسپاٹ چیکنگ، کبھی کسی اسکول میں، کبھی کہیں، کبھی شی از ایوری ویئر اینڈ شی از مانیٹرنگ ایوری تھنگ. وین شی گیوز این انسٹرکشن شی فالوز اٹ تھرو. یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ کے بھول گئی ہیں. اب آپ نے دیکھا کتنا بڑا چیلنج تھا کہ آٹا اور روٹی کی قیمت کس طرح سے وہ کم لے کے آئی. مطلب شی واز ڈٹرمنڈ. اور شروع میں جب انہوں نے 500 روپے کم کیے ہیں 20 کلو کے تھیلے کے، نان بھائیوں نے ریفیوز کر دیا. اور جی ہم تو نہیں کم کر سکتے، روٹی کی قیمت تو 20 روپے ہی رہے گی، ہمیں تو وارہ ہی نہیں کھاتا ہے. وہ پھر جناب پھر خود ان کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ ان کو انگیج کیا اور پھر 1000 روپے کم کیا اور ان کو پھر باؤنڈ کیا کہ آپ نے جو یہ ریلیف آپ کو دیا گیا ہے آٹے پہ، آپ نے اس کو ہر حالت میں عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. ٹرانسفر ان کو عوام کو ہونا چاہیے ریلیف. اور آپ دیکھیں کہ آج آپ کو روٹی 13-14 روپے کی مل رہی ہے اور پراپر ہر جگہ مل رہی. یہ نہیں کہ کوئی کزمیٹکلی میں کہہ رہی ہوں کہ 1-2 جگہوں پہ مل رہی. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد کے پی نے ہمیں فالو کیا، کاپی کرنے کی کوشش کی. سندھ تو اپنی ترنگ میں چل رہا ہے، ان کو تو ادھر تو حالات وہ لوگ کچھ لوگ مجھے ملے میڈیا سے تو کہتے ہیں کہ میم آپ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی لیکن یہ پنجاب میں ہی کم ہوئی ہے، ہمارے وہاں پہ سندھ میں کچھ کم نہیں ہوا. تو میں نے کہا دیکھ لو پھر یہ گڈ گورننس جو ہوتی ہے بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو بڑا ویجیلنس دکھانی پڑتی ہے. جی وزیر اعظم صاحب ایکشن لے سکتے ہیں اس چیز پہ کہ سندھ اور باقی صوبوں میں بھی؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جو صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یہ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ NFC ایوارڈ کے بعد سارے جو فنڈز ہیں وہ تو صوبوں کے پاس آ جاتے ہیں نا. سب ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ صوبوں کے انڈر ہیں، وفاق کے بیچارے کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے ایز سچ. تو یہ جو چیزیں کرنے والی ہیں، جو ایگزیکٹو باڈی ہے صوبوں میں، وہ ان کی اپنی کیبنٹ اور انڈر چیف منسٹر، سو دے آر رسپانسبل. اب اگر دیکھو نا، میں آپ کو تھوڑا سا وہ یہ بھی جو انہوں نے بجلی کی جو ریلیف اناؤنس کیا ہے تو ایک دم سے کرٹیسزم آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پنجاب کو کیوں مل رہا ہے ریلیف تو باقی صوبے جو ہے ستیلے ہیں، فلانا یہ وہ. وفاق اپنے بجٹ سے ادھر ادھر سے کم کر کے اپنا بجٹ ڈیولپمنٹ کا، تو وہ 45 ارب جو تھے وہ مختص کیے اس کے لیے. تو بھئی آپ کو اتنا ہے درد تو پھر آپ بھی اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات ہے نا ساری. کوئی وفاق نے تو نہیں ہمیں یہ فیسلٹی دی. اچھا میم، بے نظیر بھٹو کو لوگ بہت ایڈمائر کرتے ہیں اسٹل، آپ نے بہت کلوز دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو، ان دونوں کی سملرٹیز اگر آپ بیان کریں ایز اے لیڈر.
اچھا، یہ انٹرسٹنگ کمپیریزن آپ دیکھیں، بینظیر بھٹو جو ہیں وہ بھی بہت ایک زبردست لیڈر تھیں، اور خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے ان کا ایک مقام تھا، بالکل. اور ہم سب اس کو اکنالج کرتے ہیں. اور ان کے بعد میرے خیال میں انہوں نے سب سے پہلے لیڈ لی. ان کے بعد جو اب نیکسٹ جو خواتین میں جو لیڈر آئی ہیں وہ مریم نواز صاحب ہیں، کیونکہ وہ بھی ان میں بھی وہ تمام جو ہے خوبیاں ہیں لیڈرشپ کی جو بے نظیر میں تھیں، اور وہ بھی اسی طرح ایک آئرن لیڈی بن کے اپنے صوبے کو چلا رہی ہیں. اور وہ ان کو صرف ایک بات سے غرض ہے کہ میں نے کس طرح سے پنجاب کو ایک خوشحال صوبہ بنانا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں کیسی بہتری لے کے آنی ہے، اور سب سے زیادہ کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ کس طرح ٹیکس پیئر کے اوپر لگانا ہے. اور اس کے علاوہ شی از سچ اے گریسفل لولی لیڈی کہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، خوبصورت تو وہ بہت ہے دیکھیں نا، وہ بات بھی ہے. اور پھر ایک کمپیشن ہے ان کے دل میں، وہ ہر غریب کے پاس آپ کو، ہر جو ایک نیڈی بندہ ہے اس کے پاس آپ کو ملیں گی. جو بھی کہیں بھی وہ شی از ویری سیوی آن سوشل میڈیا، کہیں سے کوئی بھی ان کو اڑتی ہوئی چیز آتی ہے فوراً اس کا وہ ایکشن لیتی ہیں، اس کا نوٹس لیتی ہیں. تو شی از ویری کائنڈ ہارٹیڈ آلسو. میم عمران خان کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ ایز اے پرسن کیسے ہیں، ایز اے سیاست دان کیسے ہیں؟ سچ یہ اچھا، یہ اب تو مجھے نا بڑی لوگوں کو کیوریوسٹی رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت پراؤڈی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. تو آپ کلیئر کریں پلیز. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو ان کو چاہیے تھا کرکٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے، اور شوکت خانم اور نمل تک اپنے آپ کو محدود رکھتے. یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. لیکن جو وہ ان کو سیاست کا جب شوق چڑھا، وہ پھر آہستہ آہستہ پٹڑی سے اتر گئے. اور ایک جو گولڈن اپرچونٹی جس کا سب لوگ بڑی امیدیں تھیں جڑی ہوئی لوگوں کے، ہم سب سمجھتے تھے کہ ایک ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں اور ایک کاز کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہیں، وہ ایک خواب ہی تھا اور وہ خواب ہی رہ گیا. سب سے جو میں فیلنگ کہوں گی کہ ہی ڈز ناٹ واک دا ٹاک. بات کرتے ہیں اور وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں، بٹ دین ہی ڈزنٹ فالو تھرو. کچھ بھی چیز اب ہمیں انہوں نے کہا جی آپ، ہم تو اندھا دھن ان کی فالو کرتے تھے نا. وہ 2018 سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں. انہوں نے کہا جی سول ڈس اوبیڈینس، گیس کے بل جلا دو، روڈ ٹیکس نہیں دینا. یاد ہے آپ کو؟ جی جی. ہم بڑے دبنگ طریقے سے ہم نے اپنے گیس کے بل نہیں دیے، اور ہفتے بعد پتہ چلا کہ وہ ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں تو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتی ہوں، تو انہوں نے بنی گالا میں گیس کا بل دے دیا. تو ان کا تو گیس چالو رہی اور ہمارے کنیکشن کٹ گئے. دیکھنا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ ہر چیز میں ان کا یو ٹرن ہے، اور وہ اس میں بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں یو ٹرن لے کے. لیکن بات سر یہ ہے کہ کال اور فیل میں اتنا تضاد جو ہے وہ کبھی لیڈرشپ کوالٹیز میں نہیں گنا جاتا. اف یو آر پرومسنگ سم تھنگ ٹو دا پیپل یو ہیو ٹو ڈیلیور. اب مریم نواز ڈیلیور کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ ان کی پرفارمنس منہ سے بولتی ہے. اب دیکھیں نا، ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ پی ایم بنیں گے تو ان کے پاس 200 بڑی زبردست لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر چیز جو ہے اس کو فٹ کر دینا ہے. پی ایم بننے کے بعد آپ یقین کرو ان کے ارد گرد تو ایسے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، منڈلانے شروع ہو گئے، جن کو ہم نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. اچھا. جو اسٹرگل پیریڈ میں تھے ہی نہیں. اوکے. ان میں جناب سر فہرست آپ کو میں بتاؤں، شہباز گل جو کہ بھگوڑا بھاگ گیا، شہزاد اکبر بھاشن دے کے وہ بھی بھاگ گیا، زلفی بخاری، یہ کون لوگ تھے؟ اور پھر آپ دیکھو کہ کمال ہو گیا کہ جو 2 صوبے جو ان کی اسٹرینتھ ہے
وہاں پہ ایسے بندے لا کے لگائے. نمبر 1 پنجاب میں بزدار اور کے پی میں محمود خان, ٹوٹل انکمپٹنٹ. کچھ وہ, اور صرف ان کو لگایا کیوں؟ مرشد صاحبہ نے فرمایا تھا, مرشد کے کینڈیڈیٹس تھے. اور مرشد نے تو, اب آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں نا, مجھے تو یہ اس وقت بھی پتہ تھا. وہ جو خاتون ہے اس نے یہ باور کرا دیا تھا عمران خان کو کہ آپ پی ایم میری وجہ سے. اچھا. عدت میں کیوں نکاح کروایا تھا کہ یہ عدت میں نکاح نہیں ہوگا تو پی ایم نہیں بنو گے. تو ہم پرستی کی انتہا ہو گئی تھی. اور یہ جو جنرل فیض کبھی سارا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو کرشمے دکھاتی تھیں, اصل میں موکل کون تھا ان کا؟ اصل موکل تو جنرل فیض تھا. وہ جنرل فیض اس کو بتا دیتا تھا کہ یہ دیکھو 2 دن بعد یہ ہوگا, جوڈیشری یہ فیصلہ کرے گی, 4 دن بعد یہ پکڑا جائے گا, 6 دن بعد یہ ہوگا. اچھا. کرواتے تو وہ خود تھے, ٹھیک ہے. تو یہ محترمہ جو تھی نا عمران خان کو کہتی تھی کہ دیکھو مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے روحانی طور پہ مجھے فیلنگ ہو رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہوگا. اور خان واہ 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 واہ, دیکھو جی میری بیگم اتنی پہنچی ہوئی ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصل موکل جو بتاتا تھا وہ تو جنرل فیض تھا. میم جب اس وقت عمران خان صاحب فیصلے لیتے تھے, عثمان بزدار کو بنا دیا چیف منسٹر اس طرح سے, اور انہوں نے فیصلے لیے, تو آپ کو نہیں لگتا بہت دیر بعد آپ لوگوں کو احساس ہوا کہ عمران خان کو چھوڑ دیں؟ ہمیں احساس ہونا شروع ہوا تھا تقریباً سال کے بعد. 1 سال تو ہم نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں, کیونکہ عثمان بزدار بڑا ویک بیک گراؤنڈ تھا. اس کو نون لیگ نے ٹکٹ جب ریفیوز کی تھی تو اس نے اٹھا کے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ لیا تھا. تو نو بڈی نیو ہم, ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا بالکل اسے, نہیں, کسی کو پتہ لیکن وہ کینڈیڈیٹ تھا مرشد صاحبہ کا. ٹھیک ہے. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ ایک وہ نام آپ نے سنا ہوگا, فرا گوگی. جی جی, سنا کہ نہیں سنا؟ ان دونوں کے اتنے معصومیت سے نہ کہے, کھل کے بات کریں. نہیں, میں نے کہا فرا گوگی اور جو بشرا بی بی ہیں ان کے سکینڈلز بھی آتے رہتے ہیں, تو آپ نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے پارٹی کو. اچھا, اب ہم ایم پی ایس تھے, ٹھیک ہے, ہماری کوئی نہیں وہاں سنی جاتی تھی. ڈیفیکٹو چیف منسٹر فرا گوگی تھی. اچھا. اور اس کا میاں گجر. یاد ہے وہ جو پاک پتن میں ڈی پی او کو اٹھا کے انہوں نے فارغ کر دیا تھا اینڈ آل دیٹ. تو جو بشرا مانیکا ہے اس کے ساتھ کیا آپ کو کبھی عظمیٰ کاردار نظر آئی تھی؟ نہیں آئی نا کبھی. کون اس کے ساتھ نظر آتا؟ فرا گوگی بہت بیسٹی تھی, سب کہتے ہیں. تو سال بعد یہ کھل کے بات آ گئی کہ سی ایم کا جو آفس ہے وہ کرپشن کا گڑھ ہے. اچھا. ہر پوسٹنگ, ہر ٹرانسفر پہ رشوت. جتنے ڈیولپمنٹ فنڈز تھے وہ ان کے کہنے سے سارے پروجیکٹس انہوں نے اپنے ہڑپ کر لیے. ان کا ایک گاؤں ہے, ذرا آپ جا کے دیکھیں, وہ پیرس لگتا ہے. اچھا. اب بے دریغ انہوں نے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو تھا وہ بے دردی کے ساتھ, اور پھر ارباں روپے لے کے اب کدھر ہے محترمہ, کدھر ہے؟ بھاگ گئی ہیں, دبئی بیٹھی ہیں, جہاز بھرا پیسوں کا. نہیں, فرا گوگی بھاگ گئی ہیں, بشرا بی بی تو ادھر ہی ہے نا. نہیں تو بشرا بی بی کا کون تھا سربراہ, یا کون ان کے پیچھے تھا, پیٹرن یہ کون تو تھا؟ آپ بتائیں گے. دیکھیں نا, اصل پاور تو بشرا کے ہاتھ میں تھی. جی. اور فرا گوگی اتنی پاورفل کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اس کی فرنٹ پرسن تھی, سارا کام وہ اس کے تھرو کرواتی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ علیم خان نے اپنے پریس کانفرنس میں بتایا تھا, اس نے کہا تھا کہ کوئی سیکرٹری تعینات نہیں ہو سکتا تھا. اس کی پہلے تصویر آتی تھی بنی گالا, پھر وہ اگر مرشد صاحبہ اس پہ ٹک لگاتی تھیں تو وہ بنایا جاتا تھا, جس پہ کراس لگتا تھا وہ فارغ ہو جاتا تھا, کیونکہ انہوں نے تو اپنے من پسند گانے تھے نا جن سے پیسے بٹورنے تھے. تو یہ معاملہ سارا چل رہا تھا اس وقت. اچھا, اب آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا تھا کہ آپ, سال جب گزر گیا تو ایم پی ایز اور ایم این اے جو تھے وہ رونے والے ہو گئے. 1.5 سال گزرا تو بہت ہی جو تھے پریشان حال تھے. جنرل باجوہ کے پاس گئی, جنرل باجوہ نے خود بات بتائی کہ جنرل صاحب یہ پلیز پی ایم کو کچھ سمجھائیں, ہم تو اپنے حلقوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اتنی کرپشن, وہ کرپشن جس کے خلاف 21 سال
جہاد یہ سو کال لڑ رہے تھے وہ تو کئی گنا بڑھ گئی، ان کے زمانے میں کئی گنا بڑھ گئی، اور ہم لوگ، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ہمارے آرمی چیف جو ہیں، اس وقت وہ DGIS آئے تھے، تو وہ جو کرپشن کے ثبوت تھے، پوری فائلوں کا ایک انبار، انہوں نے کہا جی میں یہ لے جا رہا ہوں، میں نے PM کو یہ دکھانا ہے، تو پھر تاکہ وہ کچھ اس کا سدباب کریں۔ تو جنرل باجوہ نے کہا مت لے کے جائیں، وہ بات نہیں سنیں گے کسی کی، آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، آپ کہیں سے چیک کر لیں، دس از ناٹ اے فگمنٹ آف مائی امیجنیشن، دس از ایکچوئل ریالٹی دیٹ ہیپنڈ۔ جب گئے عاصم منیر اور ساری وہ کرپشن کے ثبوت دکھائے، تو عمران خان نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اور دیکھا کیا، اگلے دن DGIS کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ یعنی سر کہ میرا وسیم اکرم پلس ہے، یہ تو اسی طرح چلے گا، کیونکہ وہ سارا پیسہ جو آ رہا تھا، آپ نے وہ بھی سن لی، یہ جو ساری 5 کیرٹ ڈائمنڈ، وہ کیا، وہ ساری وہ دوشہ خانہ، مطلب یہ سب کے سامنے، مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ہوتی ہے ٹاپ باس کی، اور ٹاپ باس کون تھے؟ عمران خان۔ ساری چیزیں ان کے ناک کے نیچے ہو رہی تھیں، ان کو سب پتہ تھا، اور وہ خود کہا کرتے تھے فش راٹس ایٹ دا ٹاپ، the fish was rotting there was this gang of 5، سب کے حصے تھے وہاں پہ، اس گینگ آف 5 میں یہ سارے شامل تھے جن کے میں نے آپ سے نام، فرح گوگی، زلفی بخاری، بشرا مانیکا، یہ عمران خان، یہ سارے گینگ آف 5۔ وہ جناب صاحب ساری جو یہ آپ جو لوگ چھوڑ کے جانے شروع ہو گئے، وہ اس کی وجہ سے ہو گئے۔ لیکن وہ بہت لیٹ نہیں چھوڑ کے جانا سٹارٹ ہوئے تھے، اگر 1 ایئر میں پتا چل گیا تھا، نہیں 1 ڈے میں کدھر پتا چلا تھا، 1 ایئر میں اگر پتا چلا تھا تو 4 سال بعد نہیں 1 ایئر تو موقع دیتے رہے نا، چلو ابھی کوئی چینج آ جائے گا۔ جب 2 سال گزر گئے اور جب یہ ساری کہانی لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بدلنا، ہم تو اس وقت، ہماری تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، سننی وہ سارا کچھ تو شکنجے میں لیا ہوا ہے مرشد نے، اس کے اشارے پہ ساری حکومت چل رہی ہے پنجاب کی، یہ حقیقت ہے، اس کے بغیر تو عمران خان کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے تھے۔ کتنی خوش قسمت وہ عملیات نہیں، خوش قسمت نہیں ہے، وہ پیسہ بٹورنے کا چکر تھا نا وہاں پہ، تو وہ تو پیسہ بنا رہے تھے، تو وہ اس میں عملیات اور یہ اور وہ کہانی، جادو ٹونے، ساری چیزیں چلتی تھیں، ایوری تھنگ واز ہیپننگ۔ تو پھر جب پانی بہت سر سے گزر گیا، مجھے بھی بہت ٹارگٹ کیا انہوں نے، مجھے بھی بہت ٹارگٹ کیا، اگر آپ دیکھیں تو مطلب میں ایک نظریاتی کارکن تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی، اتنا انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا، زلفی بخاری، یہ مرشد محترمہ جو ہیں، بس وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو عوام اتنا کیوں پیار کرتے ہیں عمران خان سے؟ کون کرتا ہے پیار؟ عوام، کلٹ پیار کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں نا یہ ان کی برین واشنگ ہو گئی لوگوں کی، لوگوں سے نفرت پیدا کروائی گئی باقی پارٹیز کے لیے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے ان کے لیے اتنی انہوں نے چور ہیں، ڈاکو ہے، فلانا ہے، ڈھمگا، سارے دھرنے میں تو یہی کچھ ہوتا تھا، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، تو وہ لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گیا۔ لوگ جو آپ کہتے ہیں نا محبت کرتے ہیں، تو یہ جو اندھے محبت کرنے والے ہیں، یہ کیوں نہیں کویسچن کرتے کہ بھئی خان تم نے یہ توشے خانے سے کیا کیا، کیوں لوٹ کے لے گئے سارے، اور پھر غلط رسیدیں دیں، فراڈ کیا دنیا جہان کا۔ اچھا، میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، میں پوچھتی رہتی، میں ایک بات کر رہی ہوں، 190 ملین پاؤنڈ، ابھی تو وہ کیس جو ہے جب کھلے گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کس طرح سے اتنی بڑی، اور رشوت کیا تھی، وہ جو 450 کنال زمین جو لی تھی القادر ٹرسٹ میں، جس کے ٹرسٹی کون تھے؟ خان اور یہ بشرا مانیکا، تو یہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دی ملک ریاض نے، ان کو کیوں دی مفتے میں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں وہ اچھے کام کے لیے یوٹیلائز ہوئی، کوئی اچھے کام کے لیے نہیں یوٹیلائز ہوئی، سب اسکیم ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور کہتے ہیں توشہ خانہ تو سب نے کھایا،
جو نہیں, جو not at حکومت all, آئی. not at all, not at all. This is all fabrication. غلط بات ہے یہ. دیکھو اس زمانے میں ایک پرسنٹیج ہوتی تھی کہ آپ نے اگر کوئی خریدنا ہے تو اتنی پرسنٹیج آپ دیں گے اور وہ آپ لے سکتے ہیں. اب جو پرسنٹیج تھی آپ نے اس کے مطابق دینا تھا. اور سب سے بڑی بات، آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. میں ایک ایم پی ہوں، مجھے ہر سال اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. الیکشن کمیشن کو فارم بھرنا پڑتا ہے کہ میرے سال کے شروع میں کیا ایسٹس تھے اور سال کے آخر میں کیا ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کے 800 گنا اثاثے بڑھے عمران خان کی. 800 گنا. انہوں نے دھیلے کی چیز ڈکلیئر نہیں کی اپنے ایسٹ فارم میں. دھیلے کی چیز ڈکلیئر نہیں کی. تو یہ صادق اور امین ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں نا. اچھا، ایز اے سیاست دان تو ایسے تھے، بطور انسان کیسے ہیں؟ دیکھیں جی، پی ایم بننے سے پہلے اور پی ایم بننے کے بعد آپ یقین کریں میں تو پہچانتی ہی نہیں تھی کہ اب یہ کون سا عمران خان ہے. جو پہلے تھے وہ بالکل اور تھے. کیونکہ اس وقت ایک انہوں نے جگہ پہنچنا تھا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس جگہ پہ اس لیے پہنچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ بے لاس ہیں اور یہ صرف پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں. پی ایم بننے کے بعد جو عمران خان ہمیں نظر آنا شروع ہوا، پتہ یہ چلا کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے. صرف پی ایم کی کرسی تک پہنچنے کے لیے سارا ڈرامہ ہوا تھا. دیٹس اٹ. اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. خان ہے تو پاکستان ہے. یہ صحیح ہے. خان اگر نہیں ہے تو پاکستان ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ تو مجھے نہیں پتا. ہمیں جواب دیں آپ مجھے. یہی ان کا نعرہ تو یہی ہے. آپ کی ریڈ لائن جو ہے ایک شخص ہے، آپ کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے. تو جو ریاست کو جو ہے کھلے لائن لگا دے اور ایک شخصیت پرستی میں پڑ جائے تو وہ طوفان محبت کا فائدہ جو کہ دل میں امڑ کے آ رہا ہے. تو میں تو یہ صرف کہہ سکتی ہوں کہ یہ لوگ جو اس طرح سے کر رہے ہیں، نہایت ان کی عقلوں پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے. صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دوبارہ ان کو نظر آنا شروع ہے کہ ایکچوئل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فرشتہ نہیں ان میں سے، لیکن جس کو انہوں نے ایک خدا بنا کے اوپر بٹھایا ہوا ہے وہ سب سے گھٹیا نکلا. اس نے سب سے زیادہ غلط باتیں کی ہیں. ابھی یہ جو سارا 3.5 سال میں ہر ایک کو جو جیل میں ڈالا، ڈیتھ سیل میں رکھا. مریم نواز کے آپ سوچیں، ڈیتھ سیل میں تو رکھا ہوا تھا، ان کے پریزن سیل کے اندر کیمراز لگائے تھے جو کہ پی ایم ہاؤس میں ان کے موبائل میں کھلتے تھے. آپ کو یہ نہیں پتا؟ نہیں. کیا یہ بات پبلک؟ اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے مطلب کام آپ دیکھ لیں. وہ جو آپ کے نیب کے چیئرمین تھے جسٹس جاوید اقبال، میں لوگوں کی آئی ڈونٹ نو ان کی لوگوں کی میموری اتنی شارٹ کیوں ہے. جسٹس طیبہ گل کو سنا ہوا ہے؟ نہیں. طیبہ گل نہیں سنا. اس کو پی ایم ہاؤس میں ابڈکٹ کر کے بند کر دیا کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس جاوید اقبال کی کہیں، اور اس کو بلیک میل کرنے کے لیے تاکہ یہ نیب کے کیسز سارے اپوزیشن کے خلاف بنا کے سب کو اندر ڈال دیں. یہ کام تھے سارے. یہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کام؟ ہم تو دیکھ رہے تھے. تو پھر لوگوں نے چھوڑ دیا نا، آہستہ آہستہ لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا. اور 2022 میں جب پانی سر سے گزر گیا، آپ کو پتہ ہے 2022 میں بہت بڑی غلطی کی ان لوگوں نے. ان کو حکومت لینی نہیں چاہیے تھی کیونکہ اس وقت عمران خان کو لوگ ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے رہے تھے. اتنا برا حال تھا پاکستان کا، اتنی بیڈ گورننس تھی، اتنے لوگ آوازار ہوئے تھے. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے کہ لوگوں کی سمپتھی دوبارہ عمران خان کی طرف چلی گئی. ادروائز اس ٹائم پہ اگر الیکشن بھی ہوتا نا تو عمران خان would have been wiped out. But the point is کہ اب یہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے سیاست کی قربانی دی ہے ریاست کے لیے، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم یہ آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ سائن کر کے عمران خان اینڈ ہز گورنمنٹ، ہم بھی اس میں تھے. خیر ہماری تو ڈیسیجن میکنگ بہت لوور لیول کی تھی، تو اوپر یہ لوگ خود فیصلے کرتے. کانٹریکٹ سائن کر کے یہ لوگ بھاگ گئے، انہوں نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی.
اور جاتے جاتے IMF کو تو آپ کو پتہ ہے کڑی شرطیں ہوتی ہیں اور اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے ابھی فی الحال. بھاگ گئے اور جاتے جاتے پیٹرول سستا کر گئے, الٹا کام کر گئے. اگلی گورنمنٹ کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں لینڈ مائن لگا کے آگے نکل گئے. اگر یہ نہ حکومت لیتے PDM والے تو سری لنکا والی کہانی ہو جانی تھی یہاں پہ. پھر آپ کا ڈالر ہو رہا تھا 500 روپے کا, 600 روپے کا. لیکن ابھی بھی تو اتنی پیتھیٹک سچویشن ہے پوری کنٹری نہیں کی, لوگ خودکشیاں کر دیکھیں رہے وہ ہیں. کوئی خودکشیاں نہیں کر رہا, کوئی خودکشیاں نہیں ہم کر رہا. ڈیلی نیوز پڑھتے ہیں, نہیں, 3-4 آپ ڈیلی لوگوں نے ڈیلی بجلی نیوز بل کی وجہ سے خودکشی خودکشیاں پورے دنیا میں بھی ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ باہر امریکہ میں کوئی خودکشی نہیں کرتا؟ جاپان میں ہوتی ہیں جو کہ اتنا ایفلوئنٹ بڑھ ہے. گئی ہے نا. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لٹرلی بہت بل آ رہے ہیں, جی بہت بل آ رہے ہیں. اس پہ کچھ ہو رہا تو ہے؟ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سب سے پہلا قدم تو پنجاب نے اٹھایا ہے اور 700 ارب روپے مختص کیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے سولر پینل اسکیم کے لیے کہ 200 یونٹ سے کم جو لوگ ہیں ان کو فری سولر پینل پنجاب حکومت دے گی. یہ ساری چیزیں اب ظاہر ہے آپ نے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے تو اس کے لیے پھر شاباش. قیمتیں بڑھتی ہیں کیونکہ یہ سبسڈائزڈ ہے. IMF کہتا ہے سبسڈی ختم کر دو, ہر چیز سے سبسڈی ختم کر دو. تو یہ جس قیمت پہ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے نا اس سے کم قیمت پہ لوگوں کو دی جاتی ہے یہ سبسڈی. اب جس طرح جب لوگوں نے بہت تکلیف ہوئی اور بڑے بیچاروں بلبلا اٹھے لوگ, تو پھر شہباز شریف نے کہا کہ جو 200 یونٹ سے کم ہیں ان کے لیے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائے جائیں گے. وہ سبسڈی دینے کے لیے 65 بلین نکال کے سائڈ پہ رکھ کے اس سے وہ سبسڈی دی گئی. دس از پیپل ڈونٹ ریئلائز دس. اب یہاں پہ بھی جو یہ سبسڈی دی جا رہی ہے اور وہ 200 یونٹ والوں کو نہیں دی جا رہی, ان کو تو سولر پینلز ملنے ہیں, یہ صرف 200 سے 500 یونٹ والوں کے لیے ہے. اس میں بھی 45 بلین ادھر ادھر سے مریم نواز صاحبہ نے نکال کے باقی چیزوں سے تو یہ اس میں ڈالا ہے. میم یہ اوپر لیول پہ تو ہو رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو بہت بل آ رہے ہیں. ایون کہ 200 بھی جن کا یونٹ نہیں ہو رہا پورا, ان کو بھی 65,000 70,000 بل آ رہا ہے. کیا نچلے درجے پہ کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, اتنا نہیں آ رہا. یہ غلط باتیں کہ 200 یونٹ کون سا بل دکھائے نا کہ جو 200 یونٹ جو یوز کرتا ہے اس کو 65,000 کا. اب اتنی تو لمبی نہ چھوڑیں آپ. پکا وعدہ نیوز پڑھی, انہوں نے کہا پتہ نہیں ایک بندے کا غلط نیوز پڑھ رہی ہیں. 6 لاکھ روپیہ بل, پھر وہ گیا آفس, انہوں نے کہا غلطی ہو گئی تھی, تو پھر وہ تو غلطی ہوگی نا. وہ دیٹس ناٹ, وہ پھر ڈنڈا ڈپارٹمنٹ کو دینا پڑے گا نا. ڈپارٹمنٹ نے غلط کام کیا. میں یہ ڈلیور کرنا چاہ رہی ہوں, نچلے درجے پہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. نہیں تو پھر وہ ڈنڈا بھی پھرا تھا ان کے اوپر, ڈنڈا بھی پھرا تھا, وفاق کی طرف سے بھی پھرا تھا, ادھر بھی پھرا تھا, کیونکہ ڈپارٹمنٹ والوں نے گڑبڑ کی تھی. جی تو میم آگے کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں اسپیشلی؟ دیکھیں اب الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کا کوئی اب خطرہ نہیں ہے, اور اب ہم تمام تر فوکس نون لیگ کی حکومت کا معیشت کی بحالی پہ ہے, اور اسی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اکنامک وہ بہتر ہو رہے ہیں. ابھی باہر سے انویسٹمنٹ بھی ہماری آ رہی ہے. IMF کا پروگرام جب 2017 میں میاں محمد نواز شریف کو نکالا گیا, لٹرلی وی ور سیئنگ وی ہیڈ سیڈ گڈ بائی ٹو اٹ. یہ پھر پھنس گئے 80% دوبارہ انہوں نے لیے اپنے, اس کی وجہ سے پھر ہم پھنس گئے شکنجے میں. تو انشاءاللہ یہ سارے اب جو مہنگائی ہے آپ دیکھیں کہ 29 منتھس میں 38% سے انفلیشن کیم ڈاؤن ٹو 12%, اور اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور مینٹین یہ زیادہ پنجاب میں ہو رہی ہے, نہ سندھ کی حکومت کچھ کر پاتی ہے, نہ کرنے کا ان کا کچھ ارادہ ہے. KP والے تو ویسے ہی ماشاءاللہ وہ مولا جٹ گنڈاسہ لے کے سارا دن پھرتے رہتے ہیں. کبھی وہ واپڈا کے گریڈ پہ پہنچ جاتے ہیں توڑ پھوڑ کرنے, کبھی وہ ان کی اپنی کیبنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ونڈ کھاؤ کھانڈ کھاؤ ہو رہی ہے. وہ بیٹھ کے لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ اس کی کتنا حصہ کس کو جانا ہے. وہ وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا سوچ کے لوگ وہاں ان کو ووٹ دیتے ہیں. میم بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس وہ حل کیوں نہیں ہے جو نواز شریف کے پاس ہے.
دیکھیں ایک میں بات کلیئر کر دوں، اور یہ بار بار بات کی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ جو سینٹر کی حکومت اور پنجاب کی حکومت ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی ویژن کے مطابق چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف اور مریم نواز دونوں جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی گائیڈنس اور وزڈم کے مطابق چلتے ہیں، اچھا، جو وہ لائے عمل ان کو بتاتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ شہباز شریف کوئی علیحدہ اینٹی ہے یا مریم نواز کوئی علیحدہ اینٹی ہے، نہیں، سارا اوپر سے ہیرارکی جو ہے نا میاں محمد نواز شریف کی آ رہی ہے، اور ووٹ بینک بھی میاں محمد نواز شریف کا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب وہ واپس آئے تھے آپ کو یاد ہے، کہتے ہیں کہ میں دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے، میں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں اپنی جو قوم ہے، اپنے جو عوام ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں آسودگی لے کے آؤں، بہتری لے کے آؤں، خوشحالی لے کے آؤں۔ میم اس چیز پہ بھی لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ محمد نواز شریف کو ہم نے ووٹ دیا، وہ کیوں ہے پرائم منسٹر؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ایکچولی میاں محمد نواز شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری سمپل میجورٹی نہ آئی تو میں پرائم منسٹرشپ نہیں لوں گا، اور واقعی جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو ہماری سمپل میجورٹی نہیں تھی، اور پھر وہ مخلوط حکومت جب تھی وہ بنی، تو جو پی ڈی ایم والے جو سارے پارٹیز تھیں، جب وہ ان کو اکٹھا کر کے نمبر پورا کر کے تو حکومت بنی، تو اس میں پھر انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ شہباز شریف نے یہ پہلے بھی حکومت چلائی ہے، اب بھی وہی چلائیں گے۔ نواز شریف صاحب تب آتے اگر ان کو سمپل میجورٹی مل جاتی، تو اس طرح سے پھر وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نہیں بنوں گا۔ اوکے میم، جب کولیشن ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے ہیوی شرائط رکھ دی تھی کہ پریزیڈنٹ ہمارا ہوگا، وہ ایک اچھی سیٹ لے گئے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں آئے گا پریزیڈنٹ کے اوپر، کچھ بھی ہوتا جائے، 5 ایئرس کا دورانیہ دیکھیں نا بھی پورا بیچارہ ہوگا؟ بلاول وہ روز خواب دیکھتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں اس کے خواب بھی بیچارے سارے تہس نہس ہو گئے۔ وہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت ہے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن یہ جو اب وہ کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے معاملہ۔ ذمہ داری آپ کو پوری قبول کرنی چاہیے، اچھا اور برا جو بھی ہوگا اس کو مشترکہ، کیونکہ یہ بڑی سیف سیٹس ہیں پریزیڈنٹ کی سیٹ۔ بالکل، آج تک وہ مولانا صاحب ناراض بیٹھے ہیں وہ بھی خواب میں صدر بن چکے تھے، تو ہم نے سپورٹ کیا تو زرداری صاحب صدر بنے نا، ہم نے سپورٹ کیا تو گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین بنے نا، ہم نے سپورٹ کیا تو پھر گورنر آیا نا پنجاب میں۔ تو یہ ساری وہ سیٹیں ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل سیف سیٹس ہیں۔ تو اگر یہ پیپلز پارٹی اب جو چاہتی تھی کہ بجٹ میں ہم ان سے سارا ڈسکشن کر کے مشاورت کر کے بجٹ وغیرہ کریں، تو ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا کیبنٹ میں نا، پھر ذمہ داری بھی اتنی لینی چاہیے تھی، پالیسی میکنگ میں بھی اتنا ہی شامل ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مشکل حالات ہیں، اور آپ یہ سوچ کے تو سائڈ پہ بیٹھ جائیں کہ جب 5 سال ختم ہوں گے تو جو بھی اچھا برا ہوگا ہم کہیں گے جی یہ ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو انہوں نے کیا ہے، تو ایسے معاملات تو صحیح نہیں ہوتے۔ کیا آپ لوگ انڈر پریشر ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کوئی اگر شرط اپنی کہتے ہیں کہ پوری کریں، اگر نہیں کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہم حکومت توڑ دیں گے؟ توڑ کے کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ان کا تو نقصان کیا نہیں مطلب ہوگا 60 ارب کے آپ دوبارہ الیکشن کرا سکتے ہیں؟ اتنا ہمارا ملک برداشت کر سکتا ہے لوڈ؟ پہلے ہی ہمارے پاس پیسے ہے نہیں زیادہ، تو 60 ارب ایک اور الیکشن پہ لگا دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی رزلٹ آ جائے گا۔ جس نے میں نہ مانو کرنی ہے اس نے تو تب بھی میں نہ مانو کرنی ہے۔ وہ تو ایک پارٹی ہے جو وہ کہتی ہے کہ جہاں سے ہم جیتے ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، جہاں سے ہم ہارے ہیں وہ دھاندلی شدہ ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں نا، وہ چاہے اب 6 دفعہ بھی آپ کرا دیں گے الیکشن، اس کا وہی ہونا ہے۔ بلکہ الٹا میں تو ان کو کہتی ہوں یہ رونا بند کر دیں، 45 47 کا جتنی سیٹوں کھلتی ہیں نا ری کاؤنٹنگ کے لیے، وہ بھی سیٹ ان سے چھن کے ہماری طرف آ جاتی ہیں ری کاؤنٹنگ میں۔ پھر اب آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھ لیا 3 اور سیٹیں ہیں جو نون میں ہو گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کا
اپہولڈ کیا ہے ڈیسیجن سپریم کورٹ نے. تو کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ان کے اتنے لارج نمبرز بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں, پبلک انٹرسٹ میں باتیں کریں, گورنمنٹ کو ٹیک آن کریں, کہیں کہ جی آپ یہ اچھی باتیں جو ہیں اس پہ انسسٹ کریں. ان کا کام ہے میں نہ مانوں, ان کا کام ہے انتشار پھیلانا, ہر چیز میں جو ہے ڈویژنس پیدا کرنا, تفرقہ پیدا کرنا, انسٹیٹیوشنس کو بدنام کرنا. بس ان کا تو کام ہی ہے صرف. تب کیا پیپلز پارٹی کم سے کم یہ نہیں کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی کہیں نہیں جائے گی. وہ اتنی ذمہ داری ان میں ہے کہ وہ ساتھ کھڑے رہیں گے. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی لیڈرشپ اگر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے چلنا ہے تو. میم الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو نے بہت لوگوں کو بھی پمپ کرنے کی کوشش کی تھی اور شہباز شریف کے بارے میں بری باتیں کی تھیں. جب کولیشن ہوئی تو کیسا فیل ہو رہا تھا؟ پولیٹکس میں ایک لگتا نہیں ہے آپ کو تھوڑا بیگیج ہے, جس کے خلاف بات کی ہوتی ہے واپس اسی کے ساتھ؟ اور سیاست میں جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. اچھا. ہاں, اس میں ہر کوئی اپنے اپنے اس میں سلوگنس پہ چلتا ہے, کیونکہ ہر ایک نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, ان سے ووٹ لینا ہے. تو ظاہر ہے وہ آپ انلیس کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے آپ کی, تو آپ نے تو اپنے منشور پہ, اپنے مینیفیسٹو پہ ہی بات کرنی ہے نا, اور اپنے لیے ہی جا کے ووٹ مانگنا ہے نا, دوسرے کے لیے تو نہیں آپ مانگیں گے. تو الیکشن کی گیم اور ہوتی ہے, وہ سب جو ہے نا اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں. اس کے بعد پھر جب حکومت بن جاتی ہے تو پھر اگر آپ نے ڈیسیجن, اب آپ وہ میں 2-3 چینلز پہ دیکھ رہی تھی کہ جو بھی آتا ہے نا پیپلز پارٹی کا ریپ, تو کہتے ہیں ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی کہ آئیں, آپ نے اگر ہمارے ساتھ حکومت بنانی ہے تو بنا لیں. اب وہ کہتے پھرتے ہیں تو بھائی جب نہیں بنی تو پھر ٹھیک ہے, جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو اب اس کے ساتھ آپ سپورٹ کریں گے, ظاہر ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں, تو پھر چیمپئنس کو تو یہ کرنا پڑتا ہے. میم آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ہم نہ ہی حکومت بناتے تو اچھا تھا, کیونکہ اتنا ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے؟ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو کیا مختلف ہوتا ملک؟ پھٹا بیٹھ گیا ہوتا پھر ہم سری لنکا کے ساتھ بیٹھے ہوتے اس وقت. اچھا. کچھ بھی نہیں ہونا تھا. انہوں نے, ان کے پاس دیکھیں, ان کے پاس وہ ایک نہ ان کے پاس سکلز ہیں, نہ تنظیم ہے, نہ ٹیم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو پہلے کچھ نہ کر لیتے. کہتے ہیں کووڈ آ گیا تھا, 4 سال تو ایسے ہی چلے گئے, کووڈ سے تو ان کو فائدہ ہوا. کووڈ سے تو ان کو بہت فائدہ ہوا, کیونکہ وہ جو ساری انڈسٹری ہے جو بند ہو گئی تھی انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, وہ لوگ ادھر آ کے بیٹھ گئے تھے. اچھا. ان سے تو بڑا فائدہ ہوا تھا ان کو. پھر پوری دنیا سے امداد آئی ان کو. تو کووڈ نے تو بچایا ہے ان کو. اچھا میم, آپ نے اب کون سی پارٹی سے آغاز کیا تھا سیاست کا؟ کون سی پارٹی؟ میں 2 دفعہ کاؤنسلر رہی ہوں. میں گراس روٹ لیول سے آئی ہوں, میں اوپر سے نہیں اسکائی لیب آئی. اور انسیڈنٹلی میں وہ PMLN کا زمانہ تھا اس وقت, اور میں ڈسٹرکٹ لیول کاؤنسلر تھی, پھر اربن کاؤنسلر تھی. اور اس کے بعد پھر یہ لوگ جب چلے گئے تھے سعودی عربیہ, نواز شریف, اور تو پھر ہم لوگوں کو ظاہر ہے ہم لوگ کی تو ایک کوئی جدی پشتی بیس تو نہیں, ایکچولی جدی پشتی تو تھی, لیکن بیچ میں گیپ آ گیا تھا. وہ میں وہاں سے میرے خیال میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے. میرے جو گرینڈ فادر تھے حافظ عبداللہ, he was a member of the Indian Constituent Assembly in 1946 and he was قائد اعظم's companion. So یہ جو پالیٹکس ہے, you can say it runs in our blood. اور امی کے جو چچا تھے, he was the first finance minister of Punjab, میاں نور اللہ. اوکے. تو یہ پھر میرے ایک ماموں میاں عطا اللہ, وہ پیپلز پارٹی میں تھے, وہ ریلویز کے منسٹر تھے. اور میاں شجاعت جو تھے وہ میئر تھے لاہور کے. تو سیاست تو ہمارے چل رہی ہے. لیکن مائی ہسبینڈ انسیڈنٹلی واز ان دی آرمی. اور جب آرمی میں ہوتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو اسٹے کلیئر آف پالیٹکس. سو فار اے ویری لانگ ٹائم وی ور ناٹ ان پالیٹکس. ہم لوگ پالیٹکس میں ایکٹیولی تب انوالو ہوئے جب میرے ہسبینڈ ارلی ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے ایز اے کرنل.
اینڈ وی کیم اینڈ سیٹل ڈاؤن ان لاہور بیکاز آف ہز مدر. وہ اکیلی تھی یہاں. تو اس وقت پھر ہم نے یہ مین اسٹریم سیاست میں حصہ لینا شروع کیا. اچھا, آپ نے نون لیگ سے سٹارٹ لیا؟ اسٹارٹ وہاں سے لیا تھا. پھر جب یہ باہر چلے گئے تھے دین آئی جوائن کیو لیگ. ٹھیک ہے, بیسیکلی آپ 360 کا اینگل گھوم کے آ چکی ہیں, کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز ادھر میں. تو آپ کو لگتا ہے آپ نون لیگ ہی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے, یا پھر کل کو پی ٹی آئی میں جانے کا امکان؟ بہت سارے نون لیگ والوں کو یہ پتہ نہیں ہے. اچھا, وہ مجھے صرف سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی, بیکاز آئی گیس جب پی ٹی آئی میں میں تھی تو آئی بیکیم اے میڈیا فیس اینڈ آئی بیکیم دا فیس آف پی ٹی آئی, کیونکہ مجھے ہائپ بہت ملی تھی میڈیا وغیرہ پہ ایوری تھنگ. بیکاز آپ دھرنے پہ 4 مہینے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے, جاب چلی گئی, سب کچھ ہو گیا. ویری ٹف, ویری ٹف. سو شاید اس لیے وہ لوگ میری اس سے پہلے والی ہسٹری نہیں جانتے ہیں, یہاں سے سمجھتے ہیں کہ شاید شروع ہوا ہے. بٹ اٹ واز این انٹرسٹنگ جرنی اینڈ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. اللہ نے بڑی عزت دی ہے, اور اب صرف یہی خواہش ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہو جائے, ان کے خاص طور پہ جو کمزور طبقے ہیں ان کی لیے. اب مجھے ریسنٹلی نوٹیفیکیشن مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو ملا ہے, نئی ٹاسک, چیف منسٹرز فوکل پرسن آن پولیو. سو اس کے لیے اب ایک ظاہر ہے ایک ان کی ویژن ہے, اس کے مطابق اس کو لے کے میں آگے بڑھ رہی ہوں. تو میم آگے کوئی امکان ہے آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں جائیں؟ Not at all. Not at End all. of story. Once bitten, twice shy. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں آپ. نہیں, آپ کے اعتماد کو جب ٹھیس پہنچتی ہے نا تو پھر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا میم یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ نیم لوں گی, ان کو دیکھ کے کیا آپ کے ذہن میں ٹائٹل آتا ہے؟ مریم نواز, آئین لیڈی, رانا ثناءاللہ, بڑے cool as a cucumber. Oh yes, he's a very cool character. And with a great sense of humor too. اوکے. لوگوں کو ویسے پتہ نہیں ہے, میں تو ان کو جب ملی تو مجھے پتہ چلا. اچھا, فواد چودھری. اور فواد چودھری جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل گمکری میں ہی از دا بیسٹ. بڑے گمکس جتنے مرضی کرا لیں ان سے سیاست میں, ٹھیک ہے, تو ذرا تماشا لگا کے لوگوں کا دل بہلائے رکھتے ہیں. زلفی بخاری, اللہ معافی, وہ آئی تھنک ویری ڈیمیجنگ فار پاکستان. اسے کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھی چھری. فرح گوگی, ڈیفیکٹو چیف منسٹر آف پنجاب. بشرا بی بی. اوہ تو ٹوٹل اللہ معافی, ٹوٹل اللہ معافی. اچھا میم, آپ اس وقت تھیں جب ریحام خان کے ساتھ عمران خان کی شادی ہوئی؟ جی, ہم لوگ پارٹی میں تھے. تو کیا ان میں کانفلکٹس آئے تھے؟ کیونکہ مجھے ریحام خان بہت پسند ہے, اتنی مجھے لگتا ہے شی ویئرز گریس. نو ایکچولی ریحام خان کی اپنی زبانی جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ڈیورس ہوئی تھی اس کی ذمہ داری جو تھی وہ ٹوٹل بشرا مانیکا پہ تھی. اچھا, بشرا مانیکا نے یہ ڈیورس کروائی تھی. شی واز ان کانٹیکٹ ود عمران یس خان. ایبسلیوٹلی. اور وہ خود ریحام کہتی ہے کہ یہ سارا دن جا کے وہاں بیٹھے رہتے تھے, روحانی پتہ نہیں ان پہ کیا نازل ہو رہا ہوتا تھا وہاں پہ, کہ ایونچولی ہی ڈیورسڈ. آج سے بس میں نے روحانیت سیکھنی ہے. وہی لگتا ہے وہ بھی بے فیض والی روحانیت. اچھا میم, باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت نہیں ہے, کیا کریں. جو وقت ملا ہے اس کو انجوائے کریں. بہت مزہ آیا آپ سے گپ شپ کر کے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا رہا. آئی انجوائڈ مائی سیلف ٹو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اوکے زینب, ٹیک کیئر. تھینک یو. تو ناظرین دیکھیں, آپ نے جانا بہت سے ایسے کوئسچنس تھے, کوئسچن مارکس تھے بلکہ ہمارے ذہنوں میں, وہ میم نے کلیئر کیے. عظمیٰ کاردار آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ ان کے وقت کا. بہت ہی سافٹ اینڈ پولائٹ کریکٹر ہیں. آئی ایم لونگ دا وے شی ڈلیورڈ. اینڈ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئے کڑوے سچ کے ساتھ. دیکھتے رہیے کڑوا سچ.